Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our second chapter of class 7 history और आज का हमारा टॉपिक है अकबर की रिफॉर्म्स के हवाले से। अकबर ने कौन सी रिफॉर्म्स की थी मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस या राजपूत की पॉलिसी के हवाले से, वो आज हम सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग है मनसबदारी सिस्टम। एक टाइम था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिस्टम था, वहाँ पे फ्यूडल निज़ाम था, जिसको आप उर्दू में कहते हैं जागीरदारा निज़ाम, जिसके अंदर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, जो वहाँ पे लोग होते हैं जिनको सरदार कहा जाता है, उनकी कुछ ज़मीनें होती हैं और उस ज़मीनों के ऊपर वो मुख्तलिफ़ लोगों से काम करवाते हैं और उनसे वो रेवेन्यू लेके, पैसे लेके बादशाह को भेजा करते थे। तो अकबर से पहले यही काम होता था, फ्यूडल सिस्टम था उस कंट्री के अंदर, और वहाँ पे जागीर ज़मीनों को कहते हैं और चीफ्टन्स कहते हैं जो सरदार थे। वो क्या करते थे, उनके पास ज़मीनें होती थीं और बादशाह ने ही उन्हें अलाट की होती थी कि ये इस सरदार को दे दो, कुछ एरिया दूसरे सरदार को दे दो, और फिर उन ज़मीनों को वो उसके ऊपर खेती बाड़ी, काश्तकारी वगैरह करके उनके ऊपर जितना भी पैसा कमाते थे, कुछ उसका हिस्सा वो बादशाह को भेज दिया करते थे। और इन्हीं सरदारों के पास उस टाइम कुछ घोड़े भी होते थे। जब जंग होती थी तो वो बादशाहों को, मतलब जो भी उस टाइम करंट बादशाह होता था, उसको दे दिया करते थे कि आप जंग में इसको इस्तेमाल करें। और इस सिस्टम के अंदर उसने देखा कि बहुत सारे फ्लॉज हैं। अकबर ने जब अकबर आया तो उसने देखा कि इस फ्यूडल सिस्टम के अंदर, जागीरदारा निज़ाम के अंदर, ये तो बहुत सारे फ्लॉज हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा मेजर फ्लॉ ये था कि उस इलाके का अगर कोई भी फ़ौजी, कोई सोल्जर अगर अकबर की आर्मी में था या मुग़ल्स के साथ था आर्मी में, तो वो अकबर की या उनकी जनरल्स की बात नहीं सुनता था, बल्कि वो अपने इलाकाई सरदार की ज़्यादा बात सुना करता था। उसकी एक रीज़न भी थी। डेफिनेटली जो इलाके में सरदार होता है, ज़रा उसकी अपनी एक अहमियत होती है या अपनी एक किस्म की बदमाशी होती है। तो वो क्या करता था, ज़ाहिर है वो उनकी फ़ैमिली को इंटिमिडेट भी कर सकता था, डरा भी सकता था कि जी जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात माने, अब अकबर की क्यों बात मानते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम था जिससे अकबर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और उसको बिल्कुल ये सिस्टम पसंद नहीं था। और एंड में फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे इस सिस्टम को चेंज करना है, क्योंकि अकबर की एक बिल्कुल क्लियर सोच थी कि उसने तमाम ताकत जो है ये सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी है उसका कंट्रोल है, उसका पूरी तरह से उसके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में होना चाहिए। तो अकबर हमेशा से चाहता था कि एक अल्टीमेट पावर उसके हाथ में हो। तो उसके लिए उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको मनसबदारी सिस्टम कहा जाता है। मनसब कहते हैं एक पोजीशन को, एक जगह को, एक आप कह सकते हैं जिस तरह रैंक होता है किसी भी सरकारी इदारे में। आज जिस तरह आप देखते हैं ये आर्मी के अंदर कैप्टन होता है, मेजर होता है, कर्नल होता है, इसी तरह सिविलियन के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। इसी तरह से उस ज़माने में उसने एक मनसबदारी सिस्टम बनाया था जिसके अंदर दो किस्म के डिपार्टमेंट्स थे। एक सिविल था, एक मिलिट्री था। मिलिट्री मतलब आर्मी से रिलेटेड, फ़ौजी रिलेटेड था, और सिविल का मतलब है कि बहुत सारे काम होंगे उसमें। डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन का काम भी हो सकता है, डेवलपमेंट का काम भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तरी काम भी हो सकता है। तो उसने ये दोनों सिस्टम्स बनाए, उसने दो डिपार्टमेंट्स, उसके अंदर मनसबदार अपॉइंट किए, मुख्तलिफ पोजीशंस पे अपॉइंट किए। मतलब मनसब आप समझ लें पोजीशंस है, और जिस तरह के सरकारी मुलाजमीन आज हमारे दौर में होते हैं, तो उस तरह से उसने तकरीबन 10 से 20 हज़ार मनसब्स क्रिएट किए। अच्छा, और वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर, मतलब सिविल या तो किसी डिपार्टमेंट में काम में लगाया जाएगा उसको, या उस शख्स को मिलिट्री में लगाया जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स मिलिट्री में लगाया गया है तो वो हमेशा मिलिट्री के अंदर रहे, बल्कि उसको चेंज किया जा सकता है, कुछ अर्सा मिलिट्री में, फिर कुछ अर्सा सिविल के अंदर। ये चेंज इसलिए किया जाता था ताकि उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे ना बने, क्योंकि अगर एक शख्स मिलिट्री के अंदर बहुत टाइम रहेगा तो वो ज़रा उसमें ज़रा ताकत आ जाएगी और फिर वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस और चेंज करना शुरू कर देता है। तो उसने, अकबर ने कोशिश की कि इनकी एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग होती रहे। और फिर उसमें से जो 10 से 20 हज़ार उसने मनसब्स क्रिएट किए थे, उनमें से 5,000 मनसब्स या वो पोजीशंस उन लोगों को दी गई जो कोर्टली या लॉयल इंडिविजुअल्स थे, जो वफ़ादार थे, जो अच्छे थे, अकबर के साथ, मुग़ल एम्पायर के साथ अच्छे थे। उन लोगों को ये पोजीशंस दी गई। और कई बार दो टर्म्स यूज़ की जाती थी उस ज़माने में, ज़ात और सुवार की। ये टर्म्स हमेशा हज़ारों की टर्म्स के साथ यूज़ की जाती थी। अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 आप कह रहे हैं तो आप हमेशा 1000 ज़ात कहेंगे या सुवार कहेंगे। आप क्वेश्चन ये है कि ये ज़ात क्या चीज़ है और सवार क्या चीज़ है। ज़ात कहते थे उस टाइम में जो फुट सोल्जर्स थे। फुट सोल्जर्स मतलब जो पाँव पे चल के, अपने टांगों पे चल के जो जंग लड़ते थे ज़मीन पर, उनको हम ज़ात कहते थे। और जो सवार थे, ये सवारी से लफ्ज़ निकला है। सवार मींस जो कैवलरी सोल्जर्स होते थे, मतलब जो घोड़ों पे सवार थे या मुख्तलिफ इस तरह की जो जंगों में इस्तेमाल होते थे, उनके ऊपर सवार होते थे, उनको सवार कहते थे। तो जब भी टर्म्स यूज़ होती थी मनसब्स की इस तरह से मिलिट्री में, तो 1000 ज़ात,
1000 سوار 2000 سوار 2000 یا 3000 ذات، اس طرح سے ٹرمز یوز کی جاتی تھی. اور ہر منصب دار جو ہے اس ٹائم میں اپنے سولجرز کا، اپنی کیولری کا، اپنے جو ایکوپمنٹ ایسیسریز تھی ان کا رسپانسیبل ہوتا تھا. اور وہاں چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا تھا کہ کتنا آپ کے پاس ویپن جا رہا ہے، کتنے آپ کے پاس گھوڑے ہیں، ان تمام چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا تھا. اور ہر منصب دار کی ایک سیلری فکس کی جاتی تھی کہ یہ آپ کی سیلری ہے. اور ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس ٹائم میں اکبر نے انٹروڈیوس کی اس منصب داری سسٹم کے اندر، کہ یہ جو منصب داری سسٹم ہے، یہ جو منصب ہے، اگر کسی شخص کو یہ پوزیشن مل گئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ہٹ گیا اس پوزیشن سے یا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو یہ پوزیشن ملے گی. مطلب یہ ہیریڈیٹری سسٹم نہیں تھا، مطلب یہ وراثت میں نہیں ہوگا. جس طرح بادشاہ میں تو یہ ہوتا ہے نا بادشاہت میں کہ بابر کنگ تھا، اس کا بیٹا پھر وہ جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا ہمایوں کنگ بن گیا. جب ہمایوں فوت ہوا تو اس کا بیٹا اکبر کنگ بن گیا. اکبر فوت ہو جائے گا تو پھر اس کا بیٹا جہانگیر کنگ بن جائے گا. لیکن منصب داری سسٹم کے اندر یہ چیز نہیں تھی. اس کے اندر بڑا کلیئر کٹ اس نے کہا کہ منصب داری سسٹم کے اندر یہ میرٹ بیسڈ ہوگا، میرٹ کے اوپر لوگ آئیں گے اور یہاں پہ کام کریں گے. اور جتنی بھی پراپرٹی اگر اس ٹائم میں منصب دار کے پاس ہے تو وہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی فیملی کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ تمام پراپرٹی دوبارہ سے کنگ کے پاس یا حکومت کے پاس چلی جائے گی. تو اس ٹائم کے اندر جتنے بھی منصب دار تھے ان کو یہ پتا تھا کہ جو زندگی میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو انہوں نے بہت سارا پیسہ بھی لٹایا اور بہت سارے انہوں نے کام بھی کیے جس سے وہ چاہتے تھے ان کا نام لوگ یاد کریں. تو اس میں پوئٹری اور میوزک کو بھی یوز کر کے انہوں نے اپنے نام بنائے. خیر، اور اس میں ایک چیز جو تھی چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے کہ ان کے گھوڑوں کے اوپر خاص طور پہ ہر منصب دار کا اپنا ایک سٹیمپ اور حکومت کا ایک سٹیمپ ہوتا تھا تاکہ اس گھوڑے کی پہچان ہو سکے کہ گھوڑا کہیں ایکسچینج تو نہیں ہو گیا یا کسی گھوڑے کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہوگی اور اس کو ایکسچینج کر کے کوئی اور گھوڑا رکھ دیا گیا ہو، یا گھوڑا کوئی مسنگ تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کی جاتی تھی. اس کے علاوہ پھر جو دوسری چیز ہے اکبر نے سٹارٹ کی ریلیجیس اسٹریٹجی. ایک تو اس نے ایڈمنسٹریٹیولی منصب داری سسٹم بنایا تاکہ وہاں جو سردار وغیرہ تھے ان کی طاقت کمزور ہو اور اکبر کا کنٹرول زیادہ ہو. دوسری چیز جو اس ٹائم انفلوئنس کرتی تھی وہ تھا مذہب، ریلیجن. شروع میں اکبر اپنی چائلڈہڈ لائف کے اندر وہ شخص تھا جو باجماعت نماز پڑھتا تھا. اسلام کے حوالے سے وہ بہت ہی خاص خیال کرتا تھا. اس نے فتح پور سکری کے اندر ایک مسجد بھی بنائی تھی جہاں پہ وہ ہر نماز کے بعد جو ریلیجیس میٹرز تھے ان کو ڈسکس بھی کرتا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے مزار پہ وہ اکثر حاضری دیا کرتا تھا اور بڑا صوفیزم کے کلوز تھا وہ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر میں نے بادشاہ رہنا ہے اور پولیٹیکلی میں نے مذہب کو استعمال کرنا ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا لے کر آؤں اور کسی طرح سے ایک نیا ریلیجن کریٹ کروں. تو پھر اس نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا جس میں کرسچینز، پارسیز، جینز، ہندوز اور ان تمام مذاہب کے لوگوں کو اس نے بلایا اور ان کے مذہب کے حوالے سے اس نے بہت ساری چیزیں پوچھیں اور اس نے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے مذہب میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس سے اکبر کو یہ پتہ چلا کہ ہر مذہب کے اندر کچھ حد تک ٹروتھ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سچائی ہے، کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہیں. تو اکبر نے 1579 کے اندر پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایک نیا ریلیجن کریٹ کرنا چاہیے جس کو اس نے 1582 میں انفورس کیا تھا. اور اس دین کا یا اس مذہب کا نام تھا دین الہی. اس دین الہی کے اندر اس نے ان تمام مذاہب، ان تمام جو ریلیجنز تھے ان کے تمام اچھے اچھے پوائنٹس کو لے کے نیا مذہب بنایا جو کہ ٹوٹلی اسلام میں غلط ہے، ایک شرک ہے. اور اس کے اندر جو اس نے غلط کام اکبر نے کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں ہی آپ کا ایمپرر ہوں، آپ نے میرے لیے تمام کام کرنے ہیں. اور پھر اس نے جب یہ نیا مذہب لے کر آیا تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اس نے فتح پور سکری جو ماسک تھی اس کی، وہاں سے اس کے امام کو ہٹا کے خود جمعے والے دن جو ہے وہ خطبہ دیا کرتا تھا اور وہ اپنے دین کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا جو کہ غلط دین تھا. جی بالکل اس نے اپنے خود ہی کریٹ کیا تھا. اور اس چیز کے بعد اس نے پھر ایک ڈاکومنٹ بھی اس کے اوپر بنایا اس پورے مذہب کے اوپر اور تمام جو مذاہب کے لوگ تھے ان سے یہ سائن بھی کروایا. تو بیسیکلی ہی از این انوویٹر. انوویٹر مینس اس نے خود ایک ریلیجن انوینٹ کیا تھا جبکہ یہ کوئی الہامی دین نہیں تھا، اس نے خود بنایا تھا جو کہ غلط ہے، حرام کام تھا. اور اس نے جتنے بھی دین الہی کے اندر لوگ شامل ہوتے تھے ان سے وہ حلف لیا کرتا تھا، ایک اوتھ لیا کرتا تھا جس میں وہ کہا کرتا تھا کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کی لائف ہے، وہ آپ ایمپرر کی ہے، مطلب آپ میرے لیے قربان کریں، مطلب اکبر کے لیے قربان کریں. ایک قسم کا وہ اپنے آپ کو شہنشاہ، بادشاہ اور خدا کے قریب قریب سمجھنے لگ گیا تھا اکبر. اور اس کی ایک بالکل کلیئر ریزن تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی جو حکومت ہے اس کے خلاف کوئی بھی نہ ہو، کوئی مذہب نہ ہو،
کوئی کرسچین اس کے خلاف نہیں ہو، کوئی ہندو اس کے خلاف نہ ہو، کوئی مسلم خلاف نہ ہو. اور تاریخ نے ثابت بھی کیا کہ اکبر از ون آف دوز جس نے سب سے زیادہ سب کانٹیننٹ کے اوپر حکومت کی. تقریباً 49 to 50 ایئرز اس نے حکومت کی ہے سب کانٹیننٹ کے اوپر. اور بہت سارے اس نے جو کسٹمز تھے اس ٹائم چیزیں تھیں چل رہی تھیں اس نے وہ ختم کر دیں. جو گوشت کا کھانا تھا وہ ختم کر دیا، فائر ورشپ ختم کر دی، ایمپرر کے سامنے پروسٹیشن وہ ختم کر دی. اس طرح کی چیزیں اس نے جو ہے وہ ختم بھی کر دی. اور ایک سائڈ پہ جہاں وہ دین الہی کو انیشیٹ کر رہا تھا اور اس نے کچھ لوگوں کی ہیلپ بھی لی، جن میں سے ایک اسکالر تھے شیخ مبارک، ان کے 2 بیٹے تھے ابو الفضل اور فیضی، ان کی ہیلپ لی کہ کس طرح سے دین الہی کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ریلیجن 1582 کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا. اور اس دین الہی کے خلاف بھی کافی لوگ کھڑے ہوئے، نہ صرف اسلام سے بلکہ بہت سارے ریلیجن سے جو لوگ اس اکبر کی اس بات سے اگری نہیں تھے کہ یہ تمام مذاہب کو ملا کے ایک نیا مذہب بنایا جائے. تو اس میں مسلمانوں میں مجدد الفسانی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم چیپٹر نمبر 3 میں ان کے بارے میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے. اسی کے ساتھ ساتھ اس نے تیسرا بہت امپورٹنٹ کام کیا اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ وقت حکومت کرنے کے لیے اس نے ہندوز اور راجپوتس کے ساتھ خاص طور پہ اس نے دوستی بنانا شروع کی، اور خاص طور پہ پرسنل تعلق بھی بنانا شروع کیا. ہندوز اور راجپوتس اس لیے امپورٹنٹ تھے کیونکہ راجپوتس جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں دیکھا تھا کہ کافی جگہوں پر جہاں اس نے کیپچر کی تھے علاقے، چاہے اس میں گوندوانا تھا، بہار تھا، یا امبر تھا، ان تمام جگہوں پر وہاں پہ راجپوت تھے اس ٹائم. تو وہ جو راجپوت تھے اس نے چاہا کہ یہ جنگ ختم کرنے کے لیے، یہ کنفرنٹریشن ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ تعلق بنا لیتا ہوں، کچھ ریلیشن کریٹ کر لیتا ہوں جس سے یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو اس نے کچھ ایسے ایکشنز کیے جس کی وجہ سے ایک تو وہ ہندوؤں کے بہت قریب آ گیا، اور ہندوز نے پھر اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا. اور آج بھی ایون اگر آپ دیکھیں تو اکبر کے اوپر بہت ساری انڈیا میں موویز بنائی جاتی ہیں اور اس کو پریز کیا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز اس نے کی تھی، نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ اس نے ہندوؤں کے اوپر تمام قسم کے جو پلگرمز کے اوپر ٹیکسز ہوتے تھے اس ٹائم، یا ان کے ٹیمپلز کے اوپر یا ان کی سیکرڈ پلیسز کے اوپر جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے، ان کے اوپر تمام ٹیکسز ختم ہو گئے. تو جو عام ہندو تھا، کامن پبلک میں رہنے والا ایک ہندو تھا، وہ بڑا خوش ہوا کہ یار یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اکبر. سیکنڈ چیز جو ہے اس ٹائم میں اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جزیہ ٹیکس کا، کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ اپنے زمینوں کے ٹیکس دیا کرتے ہیں مسلم حکومت کو. تو وہ جزیہ ٹیکس بھی 1564 کے اندر اکبر نے ابالش کر دیا، جس سے پھر ہندو بہت خوش ہوئے کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ایک رولر آیا ہے. اور ساتھ میں نہ صرف یہ کیا بلکہ اپنے ساتھ کچھ ہندو لوگوں کو اس نے شامل بھی کیا، جس میں راجہ تودرمل تھے، ان کو فائنینشلی ایکسپرٹ مانا جاتا تھا، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. اور پھر ایک بیربل جو بہت ہی فیمس کیریکٹر ہے، بیربل کو بھی اپنے ساتھ اس نے شامل کر دیا، جو اس کا بہت کلوز سمجھا جاتا ہے. بیربل کو اکبر کے بہت کلوز ایک کونسلر تھا. اور پھر پرسنل لائف کے اندر اس نے ایک چینجنگ کی کہ اکبر نے ایک خاتون جس کا نام تھا جودھا بائی، جو کہ اس ٹائم بہاری مل، جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا امبر جے پور کے حوالے سے، کہ راجہ بہاری مل تھے جنہوں نے ان کی اوبیڈینس اور ایلیجنس شو کی تھی اکبر کی. ان کی بیٹی تھی یہ جودھا بائی، ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی. اور نہ صرف شادی کی بلکہ جو جودھا بائی کی 2 پہلے سے بیٹے تھے، بھگوان داس اور ان کے گرینڈ سن مان سنگھ، ان دونوں کو ایک اہم پوزیشن دی اکبر کی حکومت کے اندر. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اس نے راجپوتوں کے ساتھ ایک ریلیشن کریٹ کیا، ہندوؤں کے ساتھ ایک تعلق کریٹ کیا، جس سے اس نے کوشش اپنی طرف سے پوری کی کہ اپنی اس کی حکومت ایکسٹینڈ ہو سکے اور وہ یہاں پہ ایز اے بادشاہ سسٹین کر سکے. اور اس کے علاوہ بھی انہی راجہ بہاری مل کی مدد سے اس نے بیکنار، جیسلمر، جودھ پور وغیرہ یہ تمام ایریاز کو بھی اس نے الائنس میں شامل کر لیا، اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر لیا. تو بیسیکلی راجپوتس اور ہندوؤں کے لیے بھی اس نے بہت سارے کام کیے. ایک اس نے منصبداری سسٹم کریٹ کیا، ایڈمنسٹریشن اس سے بہتر ہوئی. اور تیسری چیز میں ہم نے بات کی تھی ریلیجیس جو میٹر تھا، اس نے دین الہی بنا کے تمام مذاہب والے لوگوں کو اکٹھا کیا. تو یہ 3 اس کے بڑے میجر چیزیں تھیں. اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، کچھ غلط چیزیں بھی تھیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے اپنی حکومت کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنی بادشاہت کو سسٹین رکھنے کے لیے اس نے یہ تمام چیزیں کی. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اور آخر میں کیا ہوا، 1605 کے اندر پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے شہزادہ سلیم، جس کو جہانگیر بھی کہا جاتا ہے،
وہ پھر بادشاہ بن گیا، جو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.